आसान नाज़रीन कराम, 3 अप्रैल की सुबह खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत सारी खबरों के साथ अप्रैल के महीने में अच्छी खबरें, ताज़ा खबरें तो होती नहीं हमारे पास, ख़राब भी खबरें होती हैं, लेकिन एक अज़्म और हौसला जो पाकिस्तानी कौम का है वो काबिल दीद है और काबिल दाद है। इतनी मुश्किलात सह भी रहे हैं लेकिन अपने वतन से मोहब्बत में कमी नहीं होती। टर बोलने वाले बहुत बोलते भी रहते हैं, वो पुराने लोगों की पेशीनगोइयाँ भी सुनाते हैं, नए लोगों के फ़लसफ़े भी समझाते हैं कि लेकिन पाकिस्तान पर जो ईमान है इस कौम का वो कम नहीं होता जी। अभी गुफ्तगू करते हैं एक वक्त के बाद। जी नाज़रीन कराम, देखें जी, मसला तो वही है, पेट्रोल का, सीएनजी का, डीज़ल का, जो भी हमारी एनर्जी के सोर्सेज हैं, बिजली का, लोड शेडिंग का, एक ही गिद्ध घूमता है, एनर्जी का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जी, और कीमतें हम बढ़ा रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं जी साजिश नाकाम हो गई, लोगों ने कहा था, कोशिश की थी कि इस मसले पर अवाम को एहतजाज पर उकसाएं, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई है। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है ये साजिश नाकाम हो गई है, और साजिश इस बात पर थी कि हुकूमत बेतहाशा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो उन्होंने अज़राह अनायत ये ऐलान किया है कि कीमतें 1-2 रुपये कम कर दी जाएंगी, और उन्होंने हदायत कर दी है कि ये पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये की शायद 2 रुपये की कमी कर दी जाए, और अब सरकारी तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि हुक्म आ गया कि अब इसको कम करना है। ये एक सूरत हाल है जो बताती है कि शायद हुक्मरान अपनी पार्टी के लोगों को मुतमिन करना चाह रहे हैं और बता रहे हैं कोई साजिश नहीं हो रही, या उन्हें इस बात का डर हुआ था कि इसके नतीजे के तौर पर अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। लगता तो यही था कि तहरीक चलाई जाएगी 30 को 31 को, वो चले गए लंदन तहरीक चलाने वाले, और साथ ही बड़े भाई साहब जो हैं वो दुबई से होते हैं, वो भी लंदन पहुँच गए। अच्छा, तो क्या हो रहा है हमारे साथ? मजाक हो रहा है जी। मैं ये नहीं कहता कि उनका जाना बेमहल है या बेमौका है या उनको नहीं जाना चाहिए था, उनकी ज़रूरतें हो सकती हैं, इलाज के लिए डॉक्टर अवेलेबल आसानी के साथ नहीं होते, और बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी? और ख़ास तौर पर जब चौधरी निसार लेके बैठे हुए हैं, बाइकआउट किया हुआ है इन्हीं मसलों पर, पेट्रोल पर और महंगाई पर और लोड शेडिंग पर बाइकआउट करके, वो उस कमेटी से, कौमी सलामती कमेटी से बाहर बैठे हुए हैं कि हम फैसला नहीं करेंगे कि नेटो की सप्लाई खोलनी है कि नहीं खोलनी। वो या पूरी दुनिया आपके इंतज़ार करेगी और बैठेगी और देखेगी आप सप्लाई खोलते हैं कि नहीं खोलते, और वो इंतज़ार करेगी, और शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इसका इंतज़ार करेगी कि हमारी पार्लियामेंट कब फैसला देती है। इज़्ज़त महाब पार्लियामेंट अभी 3-4 महीने लगा ली है, मज़ीद कितना लगाती है किसी फैसला करने में। मैं कोई सप्लाई खोलने के हक़ में नहीं हूँ, मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप ओनरशिप क्यों नहीं देते। आप चाहते हैं कि सप्लाई ना खोली जाए नेटो की, आप चाहते हैं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात की ये शराइत हो, ड्रोन अटैक या दूसरे बातों, आपको पता है ये नामुमकिन है, अगर फिलहाल के तौर पर, तो आप डट जाएं कि पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंट हम ये कहते हैं कि आप बहुत सी चीज़ों पर एग्री कर गए। एग्री करने के बाद जब कमेटी में मसला आया तो आपने कहा यार बड़ी हेटी होगी, आवाम में पिटेंगे। ये कई मसलों पर किया इस पार्लियामेंट ने जी, और फजल रहमान साहब बोल रहे हैं जी कि अब एग्जेक्टिव का करने का फैसला है, हमारे बाल हमारे कोर्ट में क्यों फेंका गया, गोया फिक्र ये नहीं उनके। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि कोई स्टेक होल्डर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये कहा जाए कि नेटो की सप्लाई इनके लेने को खोली है। उधर से उन्होंने, अमेरिका ने ऐलान कर दिया हाफिज सईद की सर की कीमत कोई मुकर्रर कर दी है $1 करोड़। $1 करोड़ पता कितने होते हैं? कोई 90 अरब रुपया होता है, ये मुकर्रर कर दी है। क्या चाहते हैं वो जी? हमारे शहरियों के जिनके बारे में हमारी राय है कि हमारे ख्याल में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, वो क्या चार्जशीट करना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को? क्या करना चाहते हैं? वो अपने रास्ते पर हैं, आपको अपने रास्ते, अब पूरे इशारे आ रहे हैं जी, खासतौर पर उन कालो नवीसों से जो इस मामले में एक तरह की सिंपैथी रखते हैं, फौज के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। सिंपैथी रखना और बात है, वो गालबन ये इशारे दे रहे हैं कि सप्लाई लाइन तो हमें खोलनी पड़ेगी, लेकिन कोई ढंग से किया जाए, कोई ओनरशिप ली जाए। मैं नहीं कहता कि खोलनी पड़ेगी कि नहीं खोलनी पड़ेगी, मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका भी इल्म नहीं है कि जनरल कियानी क्या चाहते हैं और वो क्या मज़ाकरात कर रहे हैं अमरीकी जनरलों से, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर पार्लियामेंट के कोर्ट में ये बाल आ गई है तो उसे हिट लगानी ही है, उसे फैसला करना ही है, और अपोजिशन की क़यादत को भी इसकी ओनरशिप लेनी ही पड़ेगी, और उनको तय करना पड़ेगा कि खोलना है कि नहीं खोलना है, और ना खोलने के अगर कोई नुकसानात बताए जाते हैं तो उन्हें एज
نیشن ریپرزنٹیٹو انہیں فیس کرنا ہے اور اس کے اگر کوئی فائدے ہیں تو اس کو اون کرنا ہے, اس کی بھی اونرشپ لینی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب ہم باہر بیٹھ گئے, تم فیصلہ کر لو, وہ کہتے ہیں آ جاؤ پلیز بات کر لو. وہ الگ کیس ہے, یہ الگ کیس ہے جی. دونوں کے دوسرے مزاج. ہارون رشید نے کوئی ایسی بات لکھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو کہا جائے کہ یہ فوج کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر یہ شیعہ عمران کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس بات کو اس طرح بیان کرنا اور یعنی کہ اس پہ کوئی عمل نہیں کرنا, یہ پارلیمنٹ کی نااہلی گنی جائے گی, انکمپیٹنس گنی جائے گی. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. مجھے نہیں پتا یہ پاپولر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا یہ درست فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہے اگر آپ عوام کے نمائندے ہیں. فیصلے سے جان چھڑانا سب سے بڑا جرم ہے, گناہ ہے ان لوگوں کو جن کو فیصلہ سازی کا حق دیا گیا ہے یا اختیار دیا گیا ہے. یہ قومیں کبھی کبھی اس طرح ہی لٹکی رہتی ہیں تو اس کے انجام خاصا مشکل مسائل پیدا کرتی ہیں اور کئی مسائل سے. بہرحال سی این جی کی طرف سے وہ زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں جی بالکل, وہ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے واقعات کا انہوں نے نوٹس لے لیا جی, لیاری میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کچھ کم تھوڑا ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک قیامت برپا ہے. جنہوں نے لیاری کا علاقہ دیکھا ہوا, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ویسٹ انڈین بنا دیا ہے آپ نے لیاری کے لوگوں نے. 40 سال سے 42 سال سے لیاری کے لوگ جو ہیں وہ بھٹو پارٹی کو فیملی کو ووٹ دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جی. اس وقت عبدالستار گبول جیتے تھے اس علاقے سے 70 کے الیکشن میں, جب سارا کراچی 2 آدمی جیتے تھے, حفیظ پیرزادہ دوسرے ایک پیرافری سے اور اس پیرافری. مین کراچی جو تھی وہ ساری کی ساری سیٹیں جو تھیں وہ اس زمانے میں اپوزیشن لے گئی تھی. غالباً 3 جماعت اسلامی کی تھی اور جن میں ظفر احمد انصاری کی سیٹ بھی شامل تھی, محمود اعظم فاروقی تھے اور فیصل غفور تھے, اور 3 جے یو پی کی تھی جس میں شاہ منظورانی کی سیٹ تھی اور شفیع الحق کی قومی اسمبلی کی تو نہیں تھی. بہرحال 3 وہ سیٹیں تھیں, ان کی بھی 6 سیٹیں اس وقت 7 سیٹیں تھیں جیسے بھی تھا. بہت ظفر انصاری بھی تھے اس میں سے, اور باقی سیٹیں 2 یہ پیپلز پارٹی کی, شاید 9 سیٹیں کل تھی پیرافری پہ انہوں نے حاصل کی تھی. یہ کراچی کی. اب وہ علاقہ جو اس وقت سے آپ کو ووٹ ہے, سید ہارون ہارے تھے جی, جن کی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوئنسی محمود ہارون, سید ہارون, یوسف ہارون کی گنی جاتی تھی لیاری. گویا وہ سمجھتے تھے ہم یہیں کے رہنے والے ہیں, یہیں کے بادشاہ ہیں. ان بادشاہوں کو ٹاپل کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا اس علاقے کے لیے؟ کوئی سڑک بنا دی, اسٹیڈیم بنا دی, یہ علاقہ نہیں ہے. منشیات کا گڑھ بنا ہوا ہے جی, گینگ وار وہاں ہو رہی ہے. آپ نے اس کے کلچر کو, مزاج کو کوئی تبدیل کیا ہے؟ سینیٹیشن کا کوئی نظام, کوئی دوسرے نظام جو اصل کام کرنے کی ہیں وہ کتنے کیے ہیں وہاں جی؟ بہت دعوے ہیں لیکن دعوے. بہرحال سی این جی پہ اب لیاری کا یہ حالات ہوئے ہیں, لیکن سی این جی پہ پورے ملک کی ہڑتال کا جو ہے نا اعلان ان کے کر دیا گیا ہے. اور پیٹرولیم ڈیلر خاص طور پر پشاور وہی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے جی ہم بھی, اور حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے. لیاری کی یہ صورتحال ہے, حکومت یہ کر رہی ہے. زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے نوٹس لے لیا لیاری کے واقعے کا, پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا حکم دے دیا. کل وہ نوڈیرو جائیں گے, گڑی خدا جائیں گے, وہاں کل بھٹو صاحب کی جو ہے وہ 4 اپریل نا سالگرہ ہے, وہ منائی جائے گی. سالگرہ ہے نا کہ برسی ہے؟ سالگرہ ہے, وہ منائی جائے گی. یہ برسی ہے, سالگرہ تو جی وہ جنوری میں ہوتی ہے ان کی, 5 جنوری کو. تو بہرحال یہ سارا ہے بھی 30ویں کتنی بھی, وہ تو اسی حساب سے گنی جائے گی 32ویں میں. تو بہرحال یہ کل وہاں بھی اسٹیج رضا ربانی کو روک لیا پارلیمنٹرین میں کہ آپ کیا جا رہے ہیں وہاں نڈیرو میں, گڑی خدا اس میں, وہاں جا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے وہ تمام لیڈروں کو اکٹھے ہوں گے, آپ پہلے یہ مسئلہ طے کریں نیٹو سپلائی کا, اور اس کے بعد کہیں کچھ دوسری بات کی جائے گی, دوسری باتوں پہ زور دیا جائے گا. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایک اینٹ پہ نکلی تو نظام درہم سے گر جائے گا. اس دیوار میں یہی تو ایک اینٹ ہے جس کو آپ روڑا سمجھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, یہ نہیں نکالی جا سکتی, یہ نکلی تو پوری عمارت گر جائے گی جی. تو یہ کس سے بھی ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی حالات کی وجہ سے ہم نے بڑی قیمت ادا کی, وہ ٹھیک ہے, اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ہمارے دوستوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے, ہمارے لیے ریسکیو کے لیے آنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں, لیکن وہ کوئی بھی نہیں بولتے, کوئی بھی بات نہیں کرتے جی. تو بڑے مطلب لوگوں کی خبریں یہی ہیں. لیکن خبر ایک بڑی اور بھی ہے جی, رینٹل پاور پہ کل آ رہا تھا کہ جی نیب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے. آج آیا کہ سابق 3 وزیروں کو بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں داخل کر دیا گیا کہ ان کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. وہ جو کہا جاتا تھا کہ حسین حقانی کے بارے میں لگائی ہے,
وہ تو غالباً نہیں لگائی تھی، لگا دینی چاہیے تھی، وہ ٹھیک ہی لگا رہے تھے، ورنہ وہ ملک سے باہر تو نہ جاتے، اب آ ہی نہیں رہے پاکستان میں۔ ان میں کن پہ لگائی گئی ہے جی؟ لگائی گئی ہے پرویز اشرف پہ، بالکل لگنی چاہیے تھی، لیکن ساتھ ہی لیاقت جتوئی پہ اور شوکت ترین پہ بھی لگا دی ہے۔ لیاقت جتوئی اس وقت کیا تھے؟ وزیر کچھ اسی کے تھے، آج کل تو وہ شامل ہو گئے مسلم لیگ میں، تو اب ان پہ پابندی لگانا واجب بنتا ہے، اور شوکت ترین تو چھوڑ گئے ہیں نا جی حکومت کو اور اپنی بینک چلا رہے ہیں، تو ذرا ان کو بھی رکھیں، پریشر بنے گا۔ وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت، انہوں نے مخالفت بھی کی تھی اس کی، اور پبلکلی مخالفت بھی کی تھی۔ ایشین بینک کو انہوں نے بھیجا تھا اس کیس کو، جنہوں نے رپورٹ دی تھی کہ یہ چلنے والا منصوبہ نہیں ہے، اور پارٹی کا پریشر ہوتا ہے، سب نے کہا کہ اس کو منو، تو ایک کنسنسس کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ اس کو مانا گیا تھا، لیکن رزلٹ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے اس کے بعد پارٹی بھی چھوڑ دی تھی، وزارت بھی چھوڑ دی تھی، کہ بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے جو آپ کروانا چاہتے ہیں، مجھے صاف نظر آتا ہے کہ آپ گپڑے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب ایک پروسیس چلے گا، وہ بھی سب کو فیس کرنا چاہیے، جو بھی اس عمل میں آتا ہے اس کو فیس کرنا چاہیے جی۔ اور جی ہم نے ایک اور مارکا مارا ہے، اسامہ کی 3 بیوائیں، بیویاں کہہ لیجئے، 2 بیٹے بھی شاید، بیٹیاں شاید، وہ ہمارے پاس ہیں، ہماری کسٹڈی میں۔ اب کیا کریں ان کا؟ نہ اگلے بنے ہیں نہ نگلے بنے ہیں کہ ہم کسی کو ہینڈ اوور بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور ملک لے بھی نہیں رہا۔ ابھی ہم نے کیا یہ ہے کہ 45 دن کی ان کو سزا دے دی ہے، اور کچھ جرمانہ انہوں نے ادا کر دیا، جو سزا ہے وہ بھگت چکے ہیں، زیادہ عرصہ ہماری تحویل میں رہ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی ملک بدری کا مرحلہ آئے گا، گویا ہم ان کو ان کے خاندان کی ڈیمانڈ پر یا کچھ بھی کہہ لیجیے، عرب دنیا کے کہنے پر ان کو واپس ان کے سپرد کر رہے ہیں اور ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ کچھ عرب ملک تھے وہ تیار نہیں تھے ان کو واپس لینے پر کہ ایک نئی مصیبت مشکل پیدا ہوگی، لیکن شاید اس میں وہ کچھ لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ جو کچھ بھی طے ہوا ہے وہ اسی حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے لیا جائے۔ اچھا جی، ادھر سے محمد ایجنسی میں بارڈر پار سے حملہ کر دیا ہے اہلکاروں پر، 5 شہید کر دیے ہمارے جی، 15 ہم نے ان کے مار دیے۔ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ نیٹو ویٹو کی فورسز نہیں تھی، وہ ٹیررسٹ تھے جو ادھر سے آتے ہیں، دہشت گرد، اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اب پوری کہانی کیا ہے اور اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن نظر یہی آتی ہے جی، کچھ واقعہ وہاں ہوئے ہیں، اس واقعہ کے اثرات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہی نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں جی۔ یہی خبریں ہیں جی، بہرحال بڑی خبریں یہی ہیں۔ بھٹو صاحب کی برسی کل ہے، اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا تیاریاں ہوتی ہیں، یہ بہت اہم دن ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن اس کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک شمائلہ رانا تھیں، ایک ایم پی اے مسلم لیگ نون کی، تو ان پر الزام لگا کہ انہوں نے غلط کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے، جس کی کیمرے فوٹیج موجود تھی جی، وہ کر کے انہوں نے 80,000 کے زیور یا کیا لے دیے، چھوڑے سے کوئی رقم کی، بڑی بھی نہیں تھی۔ ان کو مسلم لیگ نے فوراً اس وقت بڑے جوش و جذبے میں تھی، انکوائری کر کے ان کو گویا فارغ کر دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ بڑی ہائی لیول انکوائری ہوئی، نام مجھے یاد ہیں کون کون سے انکوائری کمیٹی میں تھے، چھوڑیے دوست ہیں ہمارے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ اس کا جرم ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے فیصلہ دیا ہوگا کہ جو کیس بنایا جاتا ہے وہ کیس ہی نہیں ٹھیک بنا ہوگا۔ انہوں نے کورٹ نے کہا جی آپ کیس تو بنائیں، لے کر آئیں کوئی۔ بہرحال ان کی بریت وہاں سے ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جو ٹکٹ وہاں مسلم لیگ دے سکتی ہے، اور نئی طریقے کے ساتھ جو ایک طرح کے کچھ چھوڑنے پر جو ضمنی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ٹکٹ بھی دے دیا ایک بار پارٹی نے ان کو، وہ دوبارہ ایم پی اے ہو جائیں گی، اور دھلی دلائی وہ بالکل صاف ہو کے پھر آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو، لوگوں کو یہ ہو کہ یہ کس بیس پر دوبارہ لائی گئی ہیں، کس کانسٹیٹوئنسی کی ہیں، کون ان کی پشت پر ہے، اور کیا بات جو اس کے خلاف چلتی ہے، اور کیا مسلم لیگ نے جو اس طرح کے فیصلے کیے ہیں وہ تیز رفتاری میں سیاسی مفادات کے تحت کیے تھے، اور اصل میں کچھ نہیں تھا، وہ عوامی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ٹی وی والوں کا جو کیمرے پر فوٹیج دکھانا تھا، اس کے دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اور اگر آپ سچ مچ انصاف پر مبنی فیصلہ کر رہے ہیں، برحق ہے آپ کا یہ کرنا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل صورتحال جو تھی، اگر اتنی جلدی تو فیصلے نہ کیا کریں نا جی، پھر آپ کو واپس لینا پڑے۔ بہرحال لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔